बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है इमरान खान साहब की डील के हवाले से। इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब से डील करने का कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और वो डील नहीं कर रहे और इसी वजह से ही अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो कमेंट्स में सवाल भी पूछते थे, कमेंट्स भी करते थे कि आपके पास क्या सबूत हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान को तो सज़ा हो गई है, अगर डील की ऑफ़र की जा रही है तो क्यों इमरान खान साहब को सज़ा हुई है। बहरहाल अब ये जो डील की बात है ये ओपन हो चुकी है और कुछ सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिससे आपको भी बिल्कुल ये कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई इमरान खान साहब को डील उनसे मांगी जा रही है, पहले भी मांगी जा रही थी और अब भी, यानी कि आज के दिन भी इमरान खान साहब से डील मांगी गई है। क्या इमरान खान साहब को कहा गया, क्या मैसेजेस भेजे गए हैं, सबूतों के साथ आपके साथ चीज़ें मैं सारी आज के व्लॉग में शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर बुशरा बीबी को अडयाला जेल नहीं रखा गया, उन्हें बन्नी गाला में रखा गया जो घर है इमरान खान साहब का, उसे सब जेल करार देकर। इसकी रीज़न क्या है, क्या ये किसी डील का नतीजा है? बुशरा बीबी को जेल क्यों नहीं रखा गया और क्या इमरान खान साहब भी बन्नी गाला जाएंगे? इससे रिलेटेड भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, GHQ में बड़े जर्नलों की बैठक हुई है और इस बैठक में कुछ अहम तरीन फैसले किए गए हैं। इन फैसलों से मुतल्लिक भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन डील से मुतल्लिक आपके साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर करता चलूँ। सुहेल वड़ाइच साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट हैं, इनकी जानिब से आज एक कॉलम लिखा गया है और ये अपने फ़र्ज़ी कॉलम और मुकालमाती किस्म के कॉलम्स के ज़रिए जो पैगामात हैं वो पहुंचाते रहते हैं और अपना भी जो मैसेज है या अपनी भी जो ख़बर है, जो इतला है वो शेयर करते रहते हैं। सबको मालूम है हाथियों के ग्रोहों में तब्दीली, फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा को जस्टिस मुनीर का एक फ़र्ज़ी ख़त इनकी जानिब से लिखा गया और उसमें कहा गया जी कि ये है मतलब है कि एक किस्म का उनको मनाने की कोशिश की गई कि PTI अगर आ गई तो फिर ये सब कुछ सब लोगों को जो है वो तहस नहस कर देगी, तो PTI को नहीं आने देना। तो इस तरह के कॉलम्स इनकी जानिब से लिखे गए, आप नाज़रीन को भी इस हवाले से इल्म है। आज इन्होंने एक और कॉलम लिखा है और ये जो कॉलम है ये बेसिकली शौकत खानम बनाम इमरान खान, यानी कि इमरान खान साहब की जो वालदा हैं उन्होंने लिखा है इमरान खान को। तो फ़र्ज़ी इसको उन्होंने ये सारा नाम दिया कि शौकत खानम साहिबा ने इमरान खान साहब को के नाम ख़त लिखा और उस ख़त का क्रक्स आपको बताता चलो। उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब आप थोड़ी सी लचक दिखाएं, मामलात सारे ठीक हो जाएंगे। ये वो बड़ा सबूत है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब ने भी अपने कॉलम के ज़रिए ये पैगाम, ये बात पहुँचा दी है कि अभी भी जो डील है इमरान खान साहब से मांगी जा रही है और इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि लचक दिखा जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सियासत में ऐसा नहीं चलता, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं, इमरान खान लीडर है और ये अवाम उसके पीछे खड़ी है। वो कभी भी डील करके इस अवाम को धोखा नहीं देगा। पूरा कॉलम भी मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे मज़ीद जो चीज़ें हैं, जो मंजरनामा है वो भी क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन कमेंट्स में सवाल पूछते थे उनको उनके सवालों के जो जवाब हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ख़त शुरू होता है जी। ढेरों दुआएं और खसूसी प्यार, गुज़श्ता रोज़ साइफ़र केस में सज़ा का सुनकर बहुत दुख हुआ। ये शौकत खानम इमरान खान साहब को ख़त लिख रही हैं, फ़र्ज़ी ख़त। अच्छा, बहुत से जमहूरी अफराद ने इकट्ठे होकर हमारे साथ इजहार यकजहती किया और हमारा हौसला बढ़ाया कि मुश्किल दौर ख़त्म होगा और एक वक्त आएगा कि आपके बेटे को भी आज़ादी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर ये मतलब इमरान खान साहब के लिए भी एक मैसेज है कि जो मैंने कल भी आपको ख़बर दी थी कि सेनेट इलेक्शंस के बाद इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि एक वक्त आएगा कि इमरान खान को भी आज़ादी मिलेगी। अच्छा, इमरान, कल हम बैठे याद कर रहे थे कि जब तुम 3-4 साल के थे तो हम तुम्हें काका कहकर बुलाते थे, मगर जब तुम बड़े हुए तो फिर सब ने असली नाम इमरान से बुलाना शुरू कर दिया। तुम मुझे अम्मी और वालिद को आगा जान कहकर बुलाते थे। हमारे घर की बातचीत मसनूई नहीं थी, बेतकल्लुफ़ी से बात होती थी और एक दूसरे को तुम कहकर ही बुलाया जाता था। देखो, तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें कहा करती थी इमरान तुम बहुत भोले हो, दुनिया बड़ी चालाक है। वज़ारत उज़्मा छोड़ने के बाद तुमने मीडिया से गुफ्तगू में मेरा ये फ़िक्रा भी सुनाया और बताया कि जनरल कमर बाजवा तुम्हारे साथ कई खेल खेलता रहा
اور تم بھولے پن میں اس کی ہر بات مان لیتے تھے۔ عمران، اب بھی تمہارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، تمہارے نام نہاد چاہنے والے ہی تمہارے دشمن ہیں، یہ فوج اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی ٹرولنگ کرتے ہیں، بدتمیزی کا طوفان برپا کرتے ہیں، اس سب کا رد عمل ان کو نہیں بلکہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے، یہ اندھے پیروکار تمہارے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی، سلمان اکرم راجہ اچھا اضافہ ہیں، مکافات نگر کے جمہوری لوگ ان دونوں کو بہت سراہ رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران کو کہیں کہ ان دونوں سے قربت رکھے، اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو وہ انہی کی مدد سے نکلے گا۔ یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو پیغام ہے یا آپ جو لچک دکھانے والا یا ڈیل جو فائنل کریں گے وہ کون دو لوگ کریں گے۔ اچھا، کل ہی ہماری ملاقات آزادی صحافت کے دو میناروں منہاج برنا اور نثار عثمانی سے ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اظہار ہمدردی کیا۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے اس میں اقرار کر لیا کہ عمران خان کے سارے کیسز بوگس ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی کہا کہ عمران نے جنرل باجوہ کے منصوبے کے تحت میڈیا کو مالی طور پر تباہ کر دیا، سب سے بڑے میڈیا مالک کو جیل بھیج دیا اور آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان دونوں بڑی شخصیات کا خیال تھا کہ عمران خان کو میڈیا سے ماضی میں کیے جانے والے سلوک پر کھلے عام معذرت کرنی چاہیے اور وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ آزادی صحافت کو یقینی بنائیں گے۔ یہاں اچھا، آزادی صحافت عمران خان کے ٹائم پر اور آزادی صحافت ابھی آپ کمپیئر کر لیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کس دور میں زیادہ آزادی تھی۔ میں خود ایز اے جرنلسٹ مطلب جو چیزیں ہم اس ٹائم رپورٹ کرتے تھے، جتنے کھل کر ہم اس وقت رپورٹ کر سکتے تھے، اتنی آزادی یا ابھی ہم اس طریقے سے کھل کر رپورٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ بس انہوں نے اپنا بھی بیچ میں چونکہ بیانیہ جو ہے وہ بیچنا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی بھی انہوں نے بات بیچ میں کر دی۔ یہاں پر جمہوریت پسندوں کا ایک بڑا گروپ آباد ہے، یہ جناح صاحب اور فاطمہ جناح سے ملتے بھی ہیں اور رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ یہ گروپ تم سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے مگر یہ شکوہ بھی کرتا ہے کہ تم نے دل سے اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی اور مداخلت کو تسلیم کر رکھا ہے، جبکہ جمہوریت پسند اس چیز کو ماننے پر تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم 2018 میں اس وقت کے جرنیلوں سے مل کر حکومت حاصل کی، مگر کم از کم اب تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے اور خالص جمہوریت اور آئین کی بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف بھی شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے مگر بعد میں بدل گئے، تمہیں بھی بدلنا ہوگا۔ اچھا، بدل کے آگے عمران خان تو کھل کر یہ بات کرتا ہے اور وہ اسی لیے کہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے عمران خان کو کہ اصل میں بات چیت انہی سے ہی ہونی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور بھٹو بدل گئے، تو نواز شریف کہاں بدلے ہیں؟ آج بھی وہ کس کی سپورٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، سارا سسٹم انہیں سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بہرحال دوسری طرف یہاں بہت سے ریٹائر فوجی بھی ہمیں ملتے ہیں، ان میں کئی تمہارے شدید حامی ہیں مگر وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت تزادستان جیسے ملک میں تشدد کے سہارے انتہائی مضبوط فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں مصالحت، مذاکرات اور عوامی دباؤ کا حربہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے، تمہارے پاس مقبولیت تو ہے، فی الحال قبولیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران کو بیرسٹر گوہر کے ذریعے اعتماد سازی کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مقتدرہ اور پی ٹی آئی کے درمیان خواہ مخواہ کی عداوت ختم کی جائے۔ پہلے قدم کے طور پر گالی برگیڈ کو لگام دینے کی ضرورت ہے جس سے اقتدار لینا ہے، اگر اسی کو گالیاں دی جائیں گی تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ اچھا، یہ اب ان کے کالم میں اپنے ہی یہ تضاد بھی ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں جی جس سے اقتدار لینا ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جس سے اقتدار لینا ہے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف اور بھٹو جو ہیں وہ شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے تھے لیکن بعد میں وہ بدل گئے تھے، یعنی کہ اب وہ کوئی ایسی مدد نہیں لے رہے اور دوسری طرف وہ اپنی ہی مخالف بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس سے تم نے اقتدار لینا ہے۔ تو بہرحال کل نعیم الحق آیا تھا، کہنے لگے مجھے عمران کے کان میسر تھے، میں ہر بات اس سے کر لیتا تھا جب تک اس کے ساتھ تھا، اس کی فوج سے لڑائی نہیں ہوئی، اب کوئی مخلص دوست اس کے ساتھ نہیں رہا، ہر کوئی اپنے مفادات کے تحت یا خوشامد کی خاطر مشورے دیتا ہے، اس سے معاملات میں اس موڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ نعیم الحق کا خیال تھا کہ عمران خان کو اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے، جارحانہ حکمت عملی سے نقصان ہوا ہے،
یعنی کہ اب یہ وہ سارے کریکٹرز اور ان لوگوں کو فرضی طور کے اوپر بیچ میں نام ڈال کے عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی حکمت عملی بدلو، اپنی جو پالیسی ہے وہ بدلو، تمہیں نقصان ہوا ہے، مفاہمانہ حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو اپنانی چاہیے، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ علیمہ خان اور تمہاری بہنیں، باقی بہنیں تم سے بے تحاشا پیار کرتی ہیں، ہمیشہ دکھ سکھ میں اکلوتے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اب ان کا شکوہ ہے کہ تمہارا بہت زیادہ جھکاؤ پیرنی بشرا کی طرف ہو گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس حوالے سے توازن اختیار کرو، بلکہ لندن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی مکمل رابطہ رکھو، انہیں پاکستان بلاؤ اور اپنے پاس رکھو، یہ ہمارے خاندان کے بچے ہیں، انہیں پاکستان کے حالات و واقعات سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ میں یہ خط لکھ رہی ہوں تو تمہارے آغا جان کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ لکھو کہ عمران تمہارے سارے ننہال یا تو سرکاری ملازم تھے یا پھر فوجی، ہمارے ہاں ریاست مخالف بیانیے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، تم بھی خوش آمدیوں کے کہنے میں قائد بغاوت نہ بنو بلکہ قائد اصلاحات بنو۔ یہ ایک اور مرتبہ انہوں نے میسیج بیچ میں دے دی، یعنی کہ جتنے بھی کریکٹرز عمران خان کے جو قریبی تھے ان کو اس میں انہوں نے شامل کر کے تو سب کے تھرو یہ میسیج پہنچایا کہ عمران خان یہ چینج کر دو، مفاہمت کی پالیسی کرو اور ڈیل کی طرف جو ہے وہ آپ آ جاؤ، مصالحت کی پالیسی اپناؤ، اہل سیاست بنو یا مقتدرہ، دونوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، وہ ہاتھ جھٹک بھی دیں تو بار بار کوشش کرو، بالآخر کامیابی نصیب ہوگی۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو تمہیں ہمیشہ پھولوں کی سیج پر رکھا، آج جب تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو تو ہم ماں باپ بہت زیادہ دکھی ہیں، ہمارا دل اپنے اکلوتے ہیرو بیٹے کے ساتھ ہے۔ مجھے پتا ہے تم بہت دلیر اور بہادر ہو، مگر سیاست میں بہادری کے ساتھ لچک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لچک دکھاؤ گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہو، مگر شہرت ایک بڑا نازک مقام ہوتا ہے، یہ شہرت پھانسی کے پھندے کی طرف بھی لے جاتی ہے اور اقتدار کی کرسی تک بھی محتاط قدموں سے چلو گے تو شہرت کا فائدہ ہوگا، اگر قدم بے ربط ہوئے تو شہرت ہی تمہاری دشمن بن جائے گی۔ تمہاری امی شوکت خانم۔ تو یہ جی سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے ایک اور فرضی کالم لکھا گیا اور اس کالم میں باقاعدہ طور پر سب کریکٹرز کو سامنے لایا گیا اور اس میں عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر سے ڈیل کا کہا گیا کہ ڈیل کر لو۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جی جو کہ دبے لفظوں میں یا پس پردہ چل رہی تھی اور ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے تھے، جس پر بہت سارے ناظرین کمنٹ میں کہتے تھے کہ آپ یہ خبریں جو ہیں وہ کہاں سے لاتے ہیں۔ تو بہرحال اب ان تمام تر چیزوں کی جو تصدیق ہے وہ ہو گئی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں رکھا گیا، بنی گالہ کیوں لے جایا گیا، اس کی ریزن آپ کو بتاتا چلوں، جو ان کے جو وکلا وغیرہ ہیں، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ابھی تک توشہ خانہ کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ نہیں آیا، یہاں تک کہ جو شارٹ آرڈر سنایا گیا، بعض کا شارٹ آرڈر سنا دیا جاتا ہے لیکن وہ شارٹ آرڈر لکھا بھی ہوتا ہے، اس کی کاپی بھی ہوتی ہے، تو تفصیلی تو دور کی بات، وہ شارٹ آرڈر بھی نہیں آیا، حالانکہ شارٹ آرڈر سنانے کے ساتھ ہی وہ ریلیز بھی ہو جاتا ہے، جتنے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس کیس میں بس وربلی جج صاحب نے آرڈر سنایا ہے، نہ تو شارٹ آرڈر آیا نہ ہی کوئی تفصیلی فیصلہ آیا، تو ظاہر سی بات ہے جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تب تک وارنٹ جاری نہیں ہوتے۔ لیکن بشرا بی بی خود ہی جیل میں پہنچ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، انہیں یہیں پر اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے۔ تو چونکہ وارنٹ گرفتاری بھی نہیں تھے تو اب گرفتار کیسے کرتے، جیل میں کس طرح سے رکھتے۔ تو پھر اسی دوران کیا ہوا کہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے اور وہاں پر بشرا بی بی کو رکھا جائے، تو پھر وہاں پر ان کو لے جایا گیا اور اسے سب جیل قرار دے دیا گیا اور بشرا بی بی کو وہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں۔ یہ جو خبر ہے کہ عمران خان یا بشرا بی بی نے کوئی درخواست کی ہے کہ انہیں بنی گالہ میں رکھا جائے، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی، کوئی عمران خان صاحب نے اس طرح کی درخواست نہیں دی، بلکہ میرے خیال سے یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح سے کالم بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ عمران خان درخواست کریں تو ہم عمران خان کو ریلیف دیں یا ان کے ساتھ ڈیل کریں، لیکن ایسی کوئی بھی درخواست کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، چیزیں بس جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ جو ریزن تھی مین وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ آخر میں آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس کے بعد کچھ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس اس اعلامیے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ
انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر اس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فورم نے کہا کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی اور بھارت کی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گھناؤنی مہم پر بریفنگ بھی دی گئی۔ فورم نے اتفاق کیا کہ بھارت کا عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے۔ ملکی خود مختاری، قومی عزت اور قوم کی امنگوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں۔ اس ہنگامی اجلاس میں یہ کچھ اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔